बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसार। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सानिया साहिवाल की। जब से ये इंसिडेंट हुआ है तकरीबन रोज़ाना ही हम अपने टॉक शो में इस पे बात कर रहे हैं और बड़े मुतज़ाद बयानात से भरपूर चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं और आज भी इसी हवाले से ये खबर बाहर आई ज़राए से कि CTD एहलकारों ने जो GIT को अपना बयान, अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराया है, उसमें ये बात कही गई है कि हमने तो उस गाड़ी पर फायरिंग की ही नहीं। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने किसके हुक्म पर फायरिंग की, तो उन्होंने कहा कि हमें किसी का हुक्म भी नहीं मिला, हमने फायरिंग की भी नहीं, बल्कि हमने तो जवाबी फायरिंग की थी और उन पर फायरिंग करने वाले कोई मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द थे जो उन पर फायरिंग कर रहे थे। सो ये मामला जो है लगता है ऐसे कि बहुत बड़ा पंजाब हुकूमत के लिए, उस्मान बुज़दार साहब के लिए एक टेस्ट केस बनता चला जा रहा है। डे 1 से ये बात हो रही है और अब इन बयानात के साथ लगता है ऐसे कि मामला मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। दूसरी तरफ कोट लखपत जेल में आज नवाज शरीफ साहब से, साबिक वज़ीर आज़म साहब से जुमेरात का रोज़ मुलाकातियों के मिलने का दिन होता है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के बड़े रहनुमा वहाँ पर गए भी। बीमार भी हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी इस बीमारी की ख़बर को मुंसलिक किया जा रहा है, ये जोड़ा जा रहा है कुछ डील की ख़बरों से। अभी शेख रशीद साहब का आप शॉर्ट सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि कोई डील तो नहीं, अलबत्ता ढील ज़रूर उनको दी जा रही है या हो सकती है। सो ढील कौन चाहता है या कौन उनको प्रोवाइड कर रहा है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब आज जरदारी साहब को और पीपल्स पार्टी का जिक्र करना भी नहीं भूले। उनका मानना यह है कि उन दोनों पार्टीज को इसलिए हटाया गया कि किसी और के लिए राह हमवार की जा सके। जबकि आज जो काबीना का इजलास भी हुआ और उसके बाद फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात मीडिया को ब्रीफ भी कर रहे थे काबीना के अंदर क्या क्या फैसले हुए। एक तो उन्होंने कहा कि जो ECL के अंदर नाम है उसमें से 32 केसेस को नजरसानी कमेटी के लिए भेज दिया गया है, रिव्यू करने के लिए भेज दिया गया है। जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने ये बात की कि अब तो उनका नाम पक्का ही ECL पे है। और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम के जो बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, सिंध असम्बली में भी इसका जिक्र होता है, विफाक के अंदर भी होता है, सेनेट के अंदर भी होता है, मीडिया टॉक शोज में भी आके बात होती है। तो उनका मानना है कि 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। ये मामला 18वीं तरमीम का इतना है नहीं जो पीपल्स पार्टी बता रही है, बल्कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि NFC अवार्ड की तकसीम का ये मामला है। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ माइज़ा हमीद साहिबा मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की। बहुत शुक्रिया माइज़ा आपकी तशरीफ़ आवरी का। फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब अभी थोड़े ही चंद लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे। फैसल वावड़ा साहब, आई स्टार्ट विद यू। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज नवाज शरीफ साहब ने अज़राए तफन्नुन ये भी कहा कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आपका दिल बढ़ गया है, तो मैं तो ऑलरेडी बड़े खुले दिल का हूँ। सो ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि वो डील तो नहीं लेकिन अलबत्ता ढील ज़रूर चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब, और उनकी बीमारी से मुंसलिक किसी डील की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं, तो क्या वो बड़े दिल का मुजाहरा किसी और जानिब से भी किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब के लिए, उनके केसेस के लिए, उनके ख़ानदान के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, किसी की बीमारी के ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन अक्सर बड़े सियासतदानों का तरीक़ेकार यही रही है कि उनकी जैसी वो हटते हैं इक़्तिदार से तो उनकी तबीयत, बीमारियाँ, सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन ये मुनासिब भी नहीं होगा मेरा बोला, लेकिन ये पिछली हिस्ट्रीज रही है, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में रहा है। और आज के दिन अगर उनका दिल बड़ा हो गया है किसी वजह से, मेडिकल रीजंस की वजह से, तो मेरा अपना ख्याल है कि डील तो अभी तक कोई नहीं हुई, लेकिन ढील शायद शेख रशीद साहब की बात में वजन तो है। ढील कौन दे रहा है उनको? कौन ढील दे रहा है उनको? देखिए जी, ढील देने वाले बहुत, देखिए मैं मतलब कंटेंट में तो नहीं जाना चाहता किसी चीज़ की, लेकिन बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे कस्टोडियन है, क्योंकि हमने तो इंडिपेंडेंट कर दिए इदारों को, और कई चीज़ों के अंदर आप देख रही है कि रिलैक्सेशन भी मिल रही है। तो आई रियली कांट कमेंट, इट्स अ टफ वन फॉर मी, स्पेशली बीइंग अ मिनिस्टर। आई थिंक दैट आई विल स्टिल रिजर्व माय कमेंट। नहीं, बट हुकूमत आपकी है, बिल्कुल आप काबीना का हिस्सा हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं जिनके बारे में आप बरमला आकर मीडिया में भी, टॉक शोज़ में ये बात करते रहे कि जी वो किसी सूरत NRO या डील बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो डील ना सही, ये जो ढील है आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से या वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, जो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी तरफ से नहीं है, आप किसी और इदारों पर डाल रहे हैं।
نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہسٹری آپ کی رہی ہے نا پاکستان کی. اب اگر کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو ریلیکسیشن دے دی ہے یا پولیس کے قوانین کے تحت ان کو الزامات کے باوجود منسٹر انکلیو میں رہنے کی اجازت ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ 8 سال سے جیلوں میں پڑا ہوا ہے, اس کا کیس ڈیسائیڈ ہے, الزام اس پہ بھی ہے, لیکن کیونکہ دوہرا قانون ہے پاکستان کے, وہ سسٹم کو بدلنے آئے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اس پاکستان کے اندر 2 قانون ہے, ایک اگر ایم ایل اے یا ایم پی اے یا چیف منسٹر یا منسٹر یا اپوزیشن لیڈر اگر قتل بھی کر دے یا الزام ہو تو اس کو وہی بادشاہت ملے گی, لیکن ایک غریب آدمی اس پہ الزام لگ جائے تو 8-10 سال اس کی سنوائی نہیں ہوتی کورٹ کے اندر, لیکن وہ سڑ کے مر جاتا ہے. یہاں تک کہ 20 سال بعد ایک آدمی کا کورٹ سے وہ بری ہوا, پتا چلا وہ مر چکا تھا 20 سال کے اندر, بس اس کا ٹرائل ہوتے ہوتے 20 سال لگ گئے. بالکل صحیح ہے, بٹ ناؤ اٹس یور جاب کہ وہ 2 قوانین جو ہیں وہ ایک قانون ہی بنے سب کے لیے. اب آپ لوگوں کی حکومت ہے. ویل ہم ٹرائی تو اس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن آپ اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب احتساب کا عمل تیز ہوتا ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ عمران خان صاحب کی پرائم منسٹرشپ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے اوپر, تو آپ دیکھتی ہیں کہ پھر اپوزیشن آپس میں کیسے مل جاتی ہے اور کیسے عوام کا اور ڈیموکریسی ڈی ریل ہونے کا نعرہ لگا کر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, اور ایسے اچھے بل جیسے انصاف ملے وہ ہونے نہیں دیتے. اچھا, اپوزیشن ایک ساتھ کیوں ہو جاتی ہے کرپشن کی چیزوں پر جو حکومت کا ماننا ہے؟ اور آج کابینہ اجلاس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب جو بریف کر رہے تھے میڈیا کو, انہوں نے بھی اس چیز کا ذکر کیا, اس پہ تو چلیں بعد میں جاتے ہیں. بٹ مائزہ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ جو پھر سے دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیل کی ناکامی ہو گئی تو ڈھیل چاہتے ہیں, کہیں سے ڈھیل مل رہی ہے, یہ ایک حکومت کی طرف سے موقف آیا. شیخ رشید صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی. نواز شریف صاحب بیمار ہیں, ان کی بیماری یا ان کے علاج کے باہر جانے کو لے کر کے ہو سکتا ہے کہ انہیں بیرون ملک روانہ کرنا پڑے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی ڈیل یا ڈھیل کا حصہ ہے جیسے حکومت ذکر کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سعدیہ, میرا خیال ہے کسی کی بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور منسٹر صاحب نے صحیح کہا کہ جو ہے کسی بھی انسان کا اگر شور نہ ہو کہ وہ بیمار ہیں یا ان کی میڈیکل رپورٹس کا, تو ان کا مذاق جو ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی کی ہسٹری ہے کہ وہ بناتی ہے. جس طرح کلثوم نواز صاحبہ کو کینسر تھا تو انہوں نے بہت واویلا مچایا, بہت شور مچایا کہ ان کو کینسر نہیں ہے, ان کو ویسے ہی ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے, ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی پوری فیملی ایک ڈرامہ کر رہی ہے. اور حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جب ان کی کیمو ہو رہی تھی اس وقت جو ہے سائملٹینیسلی میاں محمد نواز شریف اور ان کی جو بیٹی ہیں وہ روز جو ہے نیب کورٹ میں پیش ہوتے تھے. تو آئی تھنک کہ اٹ از ویری شیمفل کہ اگر کسی انسان کی بیماری کا مذاق اڑایا جائے, کسی بھی انسان کا. I'm not talking about the former prime minister. بالکل نہیں ہونا چاہیے, صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کسی کی بھی بیماری کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو خبریں آپ ان کی مکمل طور پہ تردید کر رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کہیں پر کوئی ڈیل کے لیے روابط نہیں ہوئے, یا ان کے اگر علاج کے لیے باہر جانا ہے اس کو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہے. جی نہیں, میں شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کرتی ہوں, ان کے الفاظ کو کنڈیم کرتی ہوں, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو اتنی دیر پارلیمنٹ میں رہا ہو اس کو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اینڈ ایز فار ایز ڈھیل کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے سامنے حکومت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ان سے پوچھے کہ کون ڈھیل دے رہا ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کی تو رپورٹس جو ہیں پی آئی سی میں دکھائی گئی, اس میں انہوں نے کہا, اور وہ انجائنا کے مریض ہیں. میں نے تو پوچھا, آپ نے ان کا جواب بھی سنا ہوگا, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری رہی ہے پاکستان کی, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال حکومت ان کی ہے, لیکن اس کے بعد بھی کیا ہو رہا ہے تو I want to ask him that. لیکن پہلے یہ میں بتاتی چلوں کہ یہ بھی ہسٹری ہے, کہ میڈیکل ہسٹری ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب بیمار ہیں, وہ ہارٹ کے مریض ہیں, اور ان کا جو ہے وہاں پہ لنڈن میں علاج ہوا, بائی پاس بھی ہوا, اور یہ رپورٹس بالکل ایکوریٹ ہے 100%. اور پھر پی آئی سی والوں نے ان رپورٹس کو ڈیلے بھی کیا,
دس از وکٹمائزیشن. لیٹ می ٹیل یو دس, میں آپ کو عوام کے لیے ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ ایک 3 بار پرائم منسٹر کو کی رپورٹس جو ہیں وہ ان سے مانگی جا رہی تھی بار بار. ان کی بیٹی کو ان کی ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی, ان کی فیملی کو ان کی ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی, تاکہ وہ رپورٹ جو ہیں دوبارہ جو ہے وہ کنسلٹ کرانے کے لیے لنڈن بھیج سکتے. مرتضیٰ یہ فرمائیے گا کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لے کر پھر سے کسی ڈیل کی خبر, جی کر لیں مکمل. جی میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں, آپ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو سے بھی پوچھ لیں کہ ڈھیل کی جو بات کی جاتی ہے, تو ڈھیل کی بات تو یہ شیخ رشید صاحب بھی کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بھی کر رہے ہیں, تو بتا دینا کلیئرلی, جس طرح این آر او پہ ہم نے ان کو کنفرنٹ کیا, شاہ محمود صاحب نے کیا کہا وہ بالکل سناتے ہیں, ویورز کو بھی سناتے ہیں. وی ہیو دیٹ کلپ ود اس. مجھے اجازت دیں مرتضیٰ صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. یہ جو ڈیل اور ڈھیل کی خبریں پھر سے آنا شروع ہو گئیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور نواز شریف صاحب نے آج صرف اور صرف اپنے بہاف پہ, اپنی پارٹی کے بہاف پہ بات نہیں کی, بلکہ پیپلز پارٹی کے بہاف پہ بھی کہا کہ جی ہمیں اور پیپلز پارٹی کو ہٹا کر کسی اور کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے. یو کامنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سعدیہ صاحبہ اس طرح کا کامنٹ بالکل فیئر ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وزیر خزانہ اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ فرماتے ہیں کہ 2023 میں پی ٹی آئی کو الیکشن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اگر وزیر خارجہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ میاں نواز شریف یا زرداری صاحب سسٹم کا حصہ ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بالکل اٹھے گا کہ کون لوگ ہیں جو یہ کوششیں کر رہے ہیں, کن لوگوں نے خرید و فروخت کی پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں. پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کسی جمہوری سوسائٹی میں, کسی سیاسی سوسائٹی کے اندر اگر قوت ہے تو قوت عوام کی ہوتی ہے, اور وزیر خارجہ اگر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کسی اور قوت کا ذکر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل سوال بنتا ہے جو کہ آپ کو تحریک انصاف سے پوچھنا چاہیے, وزیر خارجہ سے پوچھنا چاہیے. انہوں نے خود اپنے مینڈیٹ کی تجلیل کی ہے, انہوں نے خود اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ 25 جولائی 2018 کا جو الیکشن تھا شاید وہ شفاف الیکشن نہیں تھا, وہ انتخابات کے اندر فیورٹزم تحریک انصاف کے امیدواروں کے لیے دکھائی گئی, اور اس لیے ان کو لیول فیلنگ فیلڈ نہیں ملی, ان کو ایک ایڈوانٹیجز سچویشن ملی تھی الیکشن کے اندر جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی مرتضیٰ فرمائیے. سعدیہ دیکھیں پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور اگر جی ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ پاکستان کی عوام ہے, اور اگر اقتدار اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کو دینا ہے تو پاکستان کی عوام کو دینا ہے. تو اگر فیصل واڈا صاحب یا کوئی اور ان کا دوست یا وزیر خارجہ صاحب کسی اور قوت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ وہ بتا بھی سکے پاکستان کی عوام کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اگر یہ کہتی ہے کہ عوام کے ووٹوں پر وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں تو پھر اس طرح عوام کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو عوام کے مینڈیٹ کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے پیچھے کبھی فوج تھی, میں سمجھتا ہوں, میں صرف اس کو کلیریفائی کر دوں کہ بھٹو صاحب کو جب اقتدار ملا 1970-71 میں تو وہ 6 سال جدوجہد کرنے کے بعد 2 فوجی آمروں سے ٹکرانے کے بعد ان کو اقتدار ملا تھا. خان صاحب جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے کسی عامر کا سامنا نہیں کیا, وہ تو عامر کو سپورٹ کرنے والے تھے جب سن 2000 میں ریفرینڈم کیا گیا تھا اور ان کو صدارتی الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا تھا خان صاحب نے. میں یہاں پہ ایک چیز معذرت کے ساتھ, ہم جب ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے فیکٹس ڈسٹورٹ کر کے بھی پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح ابھی وہ بلاول صاحب نے بات کی تھی, حالانکہ ان سے لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ عمران خان صاحب کے مرحوم والد کے حوالے سے اس طرح کی بات کر دیں گے. جواب بھی آپ نے سن لیا کہ جی سکندر مرزا صاحب کے اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ یا پھر ایوب خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ڈیو ٹو ہز بریلینس یا اپنی قابلیت کی بنیاد پہ, تو آپ اس کو بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بڑی بات ہے. ہسٹری وہ کہتے ہیں نا بڑی ظالم چیز ہے. تمام لوگ ہی کہیں نہ کہیں سے آئے ہیں, کسی نہ کسی کو سپورٹ کر کے, کسی نہ کسی کے فیور کے تھرو. اگر آپ اجازت دیں میں مائزہ سے جواب لے لوں, پھر بریک آ رہا ہے, میں بریک سے واپس آ کے اس پہ مکمل ہم تفصیل سے بات کر لیں گے. مائزہ یو کامنٹ.
میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کہ وزیر موصوف نے کہا ایک تو اسد عمر صاحب نے یہ کامنٹ دیا کہ جس طرح مینشن کیا کہ ہمیں اگلے الیکشنز میں ہمیں جو ہے ووٹ خریدنے نہیں پڑیں گے. پھر ان کے فارن منسٹر نے یہ بات کی کہ وہ قوتیں پھر جو ہے شیخ رشید صاحب بھی اس طرف ہی لیڈ کر رہے ہیں. تو پھر جب وزیر موصوف ایک انسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, وہ کر رہے ہیں, تو وہ پھر کلیریفائی کر دیں, کیونکہ دیکھیں ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ہی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. سو دے شوڈ انڈرسٹینڈ اینڈ ایکسپلین پاکستان کی عوام کو کہ کون وہ لوگ ہیں جو یہ قوتیں ہیں جو یہ پاور میں لاتی ہیں یا نہیں لاتی. یہ جو عوام کی بات کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ کن طاقتیں کون ہیں؟ اس میں عوام نے تو لوگ ووٹ لے, اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر سلیکٹ ہے. تو اس وقت یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ پھر پارلیمنٹ کو بھی. مائزہ آپ کو کیا لگتا ہے فیصلہ کن طاقتیں کون ہیں؟ ہمارے ہاں نام نہیں لیتا کوئی, بات ضرور کرتے ہیں اشاروں کناروں میں. I want to understand because میں PTI کے representative, PTI کے no less ministers جو ہوتے ہیں ان کی وہ بات کر رہے ہیں. یہ تو پھر ہمیں سمجھائیں نا وہ کون سی قوتیں ہیں. ابھی انہوں نے کورٹ کو کرٹیسائز کیا کہ ای سی ایل میں ابھی ای سی ایل میں ان کو کورٹ نے آرڈر دیا کہ ای سی ایل سے نام نکال دیں. انہوں نے کہا کہ ہم زرداری صاحب کا, آئی ایم ناٹ اے ریپرزینٹیو آف پیپلز پارٹی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو زرداری صاحب کا نام نہیں نکالیں گے. آج کل ہے, آج کل دونوں جماعتیں لگتا ہے ایک دوسرے کے لیے بیٹھی ہیں. میں بریک لے لوں, I have to go for a quick break. بریک سے واپس آ کے جو آپ بات کر رہی ہیں, اور اس حوالے سے بھی آج یہ جو کابینہ کے اجلاس کے اندر فیصلہ ہوا جس میں وزیر اطلاعات یہ بتا رہے تھے کہ ای سی ایل میں شامل 172 ناموں میں سے 32 ایسے ہیں جن کو ہم نے نظر ثانی کے لیے ریویو کے لیے کمیٹی کے پاس بھیج دیا ہے. اور زرداری صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ تو اب پکے پکے ای سی ایل میں ہیں. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. فیصل باوڑی صاحب, یہ جو آج کابینہ اجلاس کے حوالے سے فواد چودھری نے بتایا ہے 172 میں سے 32 کیسز انہوں نے کہا نظر ثانی کمیٹی کو ہم نے ریفر کر دیے ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے اتنی یقین دہانی سے کیسے کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ جی اب تو وہ پکے پکے ای سی ایل میں ہیں, ان کا نام تو نکلے گا ہی نہیں؟ تو یہی تو وہ چیز ہے جو اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ لوگ اداروں کے ترجمان بن جاتے ہیں. اگر عدالتی قانونی عمل بھی ہے, ادارے کہیں پروب کر رہے ہیں تو ان کو آپ کام نہیں کرنے دے رہے, یہ ترجمانی کر رہے ہیں. کیسے حکومت کہہ سکتی ہے, فواد چودھری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی اب تو وہ پکے پکے ای سی ایل میں؟ دیکھیں سعدیہ صاحبہ, فواد چودھری صاحب کی بات کو آپ اس پیمانے میں لے یا پیرامیٹر میں لے کہ ایک جب وہ اسٹیٹمنٹ ایز انفارمیشن منسٹر دے رہے ہیں تو جو آپ کو لگ رہا ہے روایت جو ریکمنڈیشنز آئی ہوئی اس کی پیرامیٹرز میں وہ بات کریں, لیکن اسپیسیفک کیبنٹ میں کوئی اسپیسیفک زرداری صاحب کے نام سے کہ ایک آدمی کو کوئی پلان کے تحت رکھا جائے گا نہیں رکھا جائے گا, ایسی کوئی ڈسکشن نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے نہ ہم نے کی ہے. سو آئی ایم ویری کلیئر ٹو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں, اگر آپ مجھ سے کہیں گے 172 آدمی مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں کہوں گا جی ریکمنڈیشن فرام دی ریلیٹو ایجنسیز آئی ہوئی ہے, نام اس کو انہوں نے ہمیں کہا آپ سجیسٹ کیا یہ کر دیں تو ہم نے کر دیا, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ادارے وی آر ڈسکنیکٹڈ ٹو آل دی ایجنسیز. یہ احتساب کا عمل کورٹ کر رہی ہے فیصلے اور ادارے کر رہے ہیں. ہمارا کنسرن اور لک آؤٹ اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ ہمارے ماتحت ایز گورنمنٹ تو ہے وہ, لیکن ڈائریکٹ انٹرونشن ہماری نہیں ہے. یہ اٹانومس ادارے ہیں اور ہم جسٹس قیوم یا جو پرانے طرز سیاست رہی ہے نون لیگ کی اس کے تحت وہ جو ایک صاحب تھے جن کا احتساب کیا نام ہے ان کا جو احتساب نیب کے جو پہلے تھے جنہوں نے معافی مانگی تھی زرداری صاحب سے کورٹ میں جا کر, کانٹ ریکال دا نیم, سیف الرحمان صاحب. سیف الرحمان صاحب والا کام ہم کرنے نہیں جا رہے سعدیہ صاحبہ, نہ آپ جسٹس قیوم والا کام کرنے جا رہے کہ فون پہ ہم چیزیں بدلا دیں. آپ کو کل بری کر دیتا ہے کورٹ, 100 بسم اللہ, آپ کو پھانسی میں چڑھا دیتا ہے 100 بسم اللہ. وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ.
اچھا, یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو ود دس. مجھے آپ سے پہلے آپ اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. یہ جو آج بات ہوئی, ایک تو چلے گئے 32 نام, ریویو کمیٹی انہوں نے بنائی تھی, وہاں پر کیسز ریفر کر دیے گئے ہیں. زرداری صاحب کے حوالے سے شاید جو فواد چودھری صاحب یا حکومتی نمائندے بات کرتے ہیں کہ جناب ایویڈنس ہی اتنا زیادہ ہے, ہمارے پاس جو اداروں نے شواہد اکٹھے کیے ہیں وہ ہی اتنے زیادہ ہیں, تو ہم جب چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو ہم گئے پکے گئے, ECL پہ ہیں تو ادھر ہی رہیں گے, یا جیل جانا ہے تو جیل ہی جائیں گے. دیکھیں سعدیہ, یہ بات بڑی آسان ہے کہنے میں کہ ہم نے اداروں کو خود مختار کیا ہوا ہے, ہم نے اداروں کو آزاد رکھا ہوا ہے, لیکن ایز اپوزیشن ہم یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب شواہد وفاقی وزراء کے پاس آ جاتے ہیں. معاملہ انویسٹیگیٹ JIT کر رہی ہے, بٹ شواہد جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس ہیں یا فواد چودھری صاحب کے پاس ہیں. معاملہ انویسٹیگیٹ نیب کر رہی ہے, لیکن شواہد جو ہیں وفاقی وزراء کے پاس آتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں وہ بآواز بلند آگے پریس کانفرنس میں بڑے بڑے دعوے کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام دعوے جو ہیں اس بات کی نفی کرتی ہے کہ کیا ایکچولی یہ ادارے خود مختار اور آزاد ہیں, یا بیک گراؤنڈ میں وفاقی حکومت ان چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے, مینج کر رہی ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں سعدیہ, آپ نے جو سوال ابھی ECL کے بارے میں پوچھا, میں تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل نشاندہی اس میں کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے آرڈر کو وفاقی حکومت پھر وائلیٹ کر رہی ہے. اگر آپ نے 31 دسمبر کو آرڈر آپ پڑھ لیں یا اپنے کسی پروڈیوسر کو کہیں کہ وہ اسکرین پر آویزاں کر دے, اس آرڈر میں وفاقی حکومت کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی کہ وہ تمام چیزوں کو ریویو کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ آیا نام ECL پر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. انہوں نے کیا یہ, انہوں نے وفاقی حکومت کی کمیٹی نہیں, انہوں نے اپنی سیکرٹری لیول کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ اس معاملے کو اب ریویو کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. آپ کو پتا ہوگا, اور فیصل واڈا صاحب اب وفاقی کابینہ کے رکن ہیں, کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ صادر فرما چکی ہے کہ وفاقی حکومت کا مطلب وفاقی کابینہ ہے, کوئی کمیٹی نہیں ہے, کوئی سیکرٹریز یا سیکشن آفیسر یا جوائنٹ سیکرٹری نہیں ہے. یہ وفاقی کابینہ کو خود فیصلہ کرنا تھا کہ آیا نام ECL پہ صحیح طریقے سے ڈالے گئے یا نہیں ڈالے گئے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وفاقی کابینہ کے اندر, میں چاہوں گی کہ جی مکمل کیجئے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کابینہ کو یہ معاملہ خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا, اور اگر فیصلہ کر سکتے ہیں تو اخلاقی جرت بھی ہونی چاہیے کہ فیصلے کو اون کرے کہ جی ہم نے ڈالا ہے, یہ بار بار دوسرے اداروں کا سہارا نہیں لیا کریں. صحیح ہے. میں چاہوں گی کہ منسٹر صاحب کوئکلی ذرا اس کو رسپونڈ کر دیں, پھر میں مائزہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی کہ یہ واقعی میں اگر اس فیصلے کی روشنی میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے, آپ کابینہ کا حصہ ہیں, عام منسٹر ہیں, آپ کی کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا, تو یہ ریویو کمیٹیاں کہاں سے آ گئیں پھر؟ دیکھیے سب سے پہلے تو مرتضیٰ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر سیکرٹریز کر رہے ہوتے تو ان کا لاجک اور ان کا آرگیومنٹ ڈیبیٹ کے لیے ٹھیک تھا, لیکن میں ان کو بتاؤں کہ کابینہ کے ہی منسٹرز ہیں جو اس کو ریویو کر رہے ہیں. جب ریویو ہو جائے گا تو پھر کابینہ میں پورے نام آ جائیں گے, لیکن منسٹرز ہی اس کو کر رہے ہیں. اور میں صرف آپ کو جسٹ فار سیک آف آرگیومنٹ بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں, یہ مرتضیٰ صاحب یہ ڈاکیومنٹس ہیں جو ہماری احتساب کا چلا رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب, یہ ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی اس کو سٹڈی کر رہے ہیں ایز منسٹرز, اور اپنی رائے دے رہے ہیں ڈیفرنٹ کیسز کے اندر. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس FIA یا نیب یا کوئی اور ادارہ میں دے گی شواہد. وہ کہتے ہیں کہ کیسے آ گئے وزراء کے پاس. سعدیہ صاحبہ, یہ ہم لنڈن, امریکہ, دبئی کے ڈاکیومنٹس ہیں جو ہم خود لے کے آئے ہوئے ہیں اپنے وکیل کر کے اپنی سورسز سے, اور جب ہم گورنمنٹ میں نہیں تھے تب بھی ہم شواہد لاتے تھے, تب بھی ہم ثبوت لاتے تھے, ہم ثبوت تب بھی لاتے تھے. سعدیہ جی یہ لنڈن امریکہ سے آئے ہوئے مرتضیٰ صاحب, آپ JIT والے سمجھ رہے ہیں کہ JIT نے دے دیے ان کو. اب یہ دیکھیں نا, یہی اس بات کو شو کرتے ہے, پروف کرتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اس تمام پروسیڈنگ کے وفاقی حکومت موجود ہے. JIT ہم کو انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی, ہمیں نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی, یہ وفاقی حکومت, یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, یہ ہم کو پرسیکیوٹ کرنا چاہتی ہے. انہوں نے تو فیصل صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کر گئے. ایک سیکنڈ مجھے دے دیں, مجھے اگر ایک سیکنڈ دے دیں, مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جیسے فیصل واڈا صاحب ثبوت لائے. تھینک یو فیصل بھائی, تھینک یو. مائزہ سے مجھے رسپونڈ لے. جی مجھے میں اپنے ایک منٹ مائزہ صاحب, ایک سیکنڈ میں آ رہی ہوں, ون لائنر کہہ دیں واڈا صاحب, پھر مائزہ کی طرف. جی بس میں مرتضیٰ وہاب صاحب کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے ڈاکیومنٹ اتفاق سے وہ بول پڑے ہیں
کہ ہمارے جی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن یہ نواز لیگ کے ڈاکیومنٹس ہیں، اس میں ابھی تک کوئی پیپلز پارٹی کا ڈاکیومنٹ میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کیوں پہلے ہی شور مچانے لگے کہ ہم ہیں؟ اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں کہیں کچھ اور تو نہیں ہے. آپ نے تو اچھی کوشش کی کور اپ کرنے کی، خیز ایک خبر جو ہے نا آ گئی تھی. چلیں ٹھیک ہے، کور اپ تھا یا کیا تھا وہ مرتضیٰ صاحب آپ کو پتا ہوگا، بعد میں پوچھ لیجئے گا باوڑا صاحب سے. لیکن مائزہ صاحبہ آپ یہ تو چلے مان رہے، دوسری دفعہ بھی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ثبوت تھے نا وہ لنڈن سے بہرحال منسٹر صاحب ہی لائے تھے. اس وقت گو کہ منسٹر نہیں تھے لیکن لے آئے تھے. اب کور اپ کر گئے پیپلز پارٹی کے حوالے سے، کریڈٹ مل گیا نا، منسٹر بن گئے. ٹھیک ہے جی، محنت سے بھلے آپ بھی شواہد دیا کریڈٹ مل گیا نا، منسٹر بن گئے ہیں. اچھا بات یہ ہے، آپ میرے سے سوال کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن سم تھنگ. یہ جو کہہ رہے ہیں پہلے منسٹر صاحب نے کہا کہ جو ہے انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ ہیں اور انسٹیٹیوشنز نے ہمیں انفارمیشن دی ہے ریگارڈنگ ای سی ایل، اور اس کو ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے ویدر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا کس کو ای سی ایل میں ڈال یا کس کو نہیں ڈالنا. اینڈ دین ہی واز سیئنگ کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کو نے اسپیسیفک ان کو کوئی نام نہیں دیا گیا. تو دیکھیں کتنی کانٹرڈکشن ہے 3 سٹیٹمنٹس میں. اب فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں، جب کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن منسٹر جو ہے پورا جو ہے وہ سارے میڈیا کو دیتا ہے، عوام کو دیتا ہے کہ کیبنٹ کی لیکن کیا پتہ فواد چودھری صاحب نے خود سے کامنٹ کیا ہو نا کہ جی کیبنٹ میٹنگ میں تو 32 نام ہم نے بھیج دیے ریویو کمیٹی میں، لیکن زرداری صاحب کا فواد چودھری صاحب کو لگتا ہو کہ جی وہ گئے. سعدیہ جب یہ کہتے ہیں کہ 30 دن میں جھاڑو پھر جائے گا، 3 مہینے میں جھاڑو پھر جائے گا، ای سی ایل میں یہ نام آ گئے ہیں، تو ہم کیا ایزیوم کریں کیونکہ یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم یہ اگر ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں، اگر ہم پارلیمنٹ میں بلیو کرتے ہیں، اگر ہم کیبنٹ میں بلیو کرتے ہیں، سلیکٹ پرائم منسٹر پہ تو ہمیں مجبوراً بلیو کرنا پڑتا ہے، تو پھر تو انفارمیشن کیبنٹ سے آنی چاہیے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادارے ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ادارے انڈیپینڈنٹ ہے، سو اداروں کو پتا ہوگا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کون کس کا نام کس طرح دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ادارے نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں ہم لندن امریکہ سے خود جا کے لے کر آ رہے ہیں. ادارے تو کہتے ہیں انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے. اداروں کو تو یہ جمع کرنے کے لیے 20 سال لگیں گے. دوسری میں ایک بات کرنا چاہوں گی. دیکھیں آپ لوگوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے ایک کورٹ کا آرڈر آیا تھا، تو کورٹ کا تو آرڈر جو ہے وہ اگر آپ نہ مانے تو کنٹیمپٹ میں جاتا ہے. اور انہوں نے ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بےچارے دھکے کھا رہے ہیں انصاف کے لیے. ان کو اس وقت کرٹیسائز کیوں نہیں انہوں نے کورٹس کو کرٹیسائز کیا جب پچھلے چیف جسٹس تھے؟ اس وقت طرح کرٹیسائز کر دیتے کورٹس کو، اس وقت کہہ دیتے کہ جو ہے امینڈمنٹس آنی چاہیے، ڈیسیژنز جو ہیں وہ صحیح آنے چاہیے، انفیئرنیس نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. مدینہ کی ریاست کی یہ بات کرتے ہیں. مدینہ کی ریاست میں یہ اپنے اوپر وہ چیزیں اپلائی نہیں کرتے جو یہ اپنی اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر ان کو وکٹمائز کرتے ہیں. آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست میں سمپلسٹی ہے، مدینہ کی ریاست میں آسٹیرٹی ہے، مدینہ کی ریاست میں جو ہے کرپشن نہیں ہے. نہیں آئی تھنک یہ بڑا غلط کرتے ہیں. کرپشن تو ایک ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے، انہوں نے اپنے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگایا ابھی تک. اس کے لیے بہت لوازمات چاہیے، بہت پری ریکویزٹس ہیں مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. 18ویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے نئی بحث آج ایک پہلے بھی چل رہی تھی. فواد چودھری صاحب نے اس میں ایڈ بھی کیا، پچھلے دنوں بلاول صاحب نے بھی بات کی تھی، زرداری صاحب بھی وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. مرتضی وہاب صاحب پچھلے دنوں آپ نے ایک بیان دیا جس پہ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی ایک طرف تو آئین بنانے کا یقینی طور پہ کریڈٹ لیتی ہے, آئین کو اس کی اصل شکل میں بحال کرنے کا کریڈٹ لیتی ہے, 18ویں ترمیم کی, صوبائی خود مختاری کی آپ لوگ بہت بات کرتے ہیں, بٹ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا جس کے بعد کرٹیسزم یہ آیا. سعدیہ اس کے اندر تو کوئی غلط بات نہیں ہے, آپ کے سامنے ہے زمینی حقائق کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ تواتر کے ساتھ اپنے جو ریونیو ٹارگٹس ہیں وہ میٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے جو 6 فروری کو NFC کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ ہم مطالبہ کریں گے وفاق سے کہ خدارہ ہم کو پرمیشن دیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈز ہم کلیکٹ کریں, اور ہم کلیکٹ کرنے کے بعد وفاق کو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم کوئی انکانسٹیٹیوشنل یا انلیگل بات نہیں کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ ہم کو اجازت دیں گے صوبہ یہ کرے, اور اسی پہ آج نہیں آج پھر سے یہ بات ہوئی ہے کہ 18ویں ترمیم شرمیم کا ایشو ہے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں NFC ایوارڈ کے حصے کی تقسیم کا معاملہ ہے. آج پھر فواد چودھری نے کہا. سعدیہ تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. نیچرلی صوبائی سندھ کا جو سندھ ریونیو بورڈ ہے وہ پنجاب میں جا کے کلیکٹ نہیں کر سکتا, وہ بلوچستان میں KP میں کلیکٹ نہیں کر سکتا. ہم کریں گے اپنے صوبے کے اندر. ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں صوبے کے اندر آپ کلیکٹ کرنے کی اجازت دیں, اور NFC کے تحت جو ڈیویزبل پول کا شیئر وفاق کا باقی صوبوں کا اس اماؤنٹ کا بنتا ہے, ویل پرووائڈ دیٹ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ. اس کو ہم فنڈ میں لے جائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پیسوں کو کلیکٹ کرنے کی جو کیپیسٹی. مرتضی صاحب کاؤنٹر آرگومنٹ ان کی طرف سے یہی ہے نا کہ اس میں چلیں آپ صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, آپ صوبوں کو اختیارات دینے کی بات کرتے ہیں, لیکن اس جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں اس سے وفاق جو ہے وہ کمزور ہوگا, وہ ویک پڑے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ نہ کرے, ایک صوبے کو دے دے, ہم جو ہے وہ وفاق کو اس کا شیئر واپس کر دیں گے. یہ کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. فیصل واؤڈا صاحب مجھے یہ فرمائیے گا. سعدیہ مجھے اچھا آپ کہہ رہے نہیں ہیں, ٹھیک ہے پلیز جی فرمائیں. پلیز مجھے صرف سمجھانے کا موقع دیں. دیکھیں اگر وفاقی حکومت اپنے ٹارگٹس کو میٹ نہیں کر پاتی, اگر وفاقی حکومت کو پیسے جنریٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو صحیح طریقے سے ریونیو کلیکٹ نہیں کر پا رہی, تو اگر ایک صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہم کلیکٹ کر کے آپ کو دیں گے وہ چیز, تو ہم تو ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں, ہم تو ان کا سہارا بن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو صحیح اینگل میں پوزیٹیولی لینا چاہیے. اچھا سہارا بن رہے ہیں, فیصل واؤڈا صاحب یہ سہارا بن رہے ہیں, آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, آپ لوگ نہیں کر پا رہے, ٹیکس جنریشن نہیں, وہ ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی, تو پھر 6 تاریخ کو کیا ان کی مطالبہ جو ہے مرتضی صاحب کا, پیپلز پارٹی کا سندھ کا, وہ ماننے جا رہے ہیں؟ آپ مسکرائے چلے جا رہے ہیں مرتضی صاحب کی اس بات پہ. مرتضی بھائی اتنے اچھے انسان ہیں, اتنی پیاری پیاری باتیں, یہ سہارا دینے نکلے فیڈرل کو, یہ بھی کمال ہے. میں بالکل سر بیساکھیوں پہ سہارا دیں گے, کندھے پہ سہارا دیں گے, کندھے پہ بٹھا کے دیں گے, سر پہ بٹھا کے دیں گے. سہارے کی ٹیکنالوجی سر ایکسپلین کر دیں, ہم تو حاضر ہیں جیسا آپ کہیں گے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی, کراچی ریونیو کلیکٹ کر کے دیتا ہے آپ کو, سندھ سے پیسے جاتے ہیں وفاق میں, ہمارا سہارا تو آلریڈی وفاق کو ہے. ہم تو کہتے ہیں NFC کے تحت ہمیں پیسے دو ہمارے, بار بار کہتے ہیں, آپ لوگ جواب نہیں دیتے اس کا. KP کو آپ 60 ارب روپے دے دیتے ہیں, لیکن صوبہ سندھ آپ سے 90 ارب روپے مانگ رہے 6 ماہ سے, جو ہمارا حق ہے, جو آئین میں لکھا ہوا ہے, وہ آپ ہم کو پرووائڈ نہیں کر رہے. اس کا جواب دیجئے. سر میں آپ کو ایک آسان رستہ بتا دوں سر, ہم 90 ارب روپے آپ کو دینے کو, ہمارے پاس 90 ارب ابھی ہے نہیں, آپ اومنی گروپ سے 90 ارب روپے لے لیں, پھر ہم ان کو بعد میں دے دیں گے آہستہ آہستہ قسطیں کر کے. چلے آپ نے شکر یہ مانا آپ کے پاس 90 ارب نہیں ہے, گروپ سے لینے رہے, آپ نے اپنے پیسے کلیکٹ نہیں کیے ہیں. دیکھیں دس از سعدیہ, یہ ایڈمیشن ہے وفاقی حکومت کا, ٹیکس کے حوالے سے تو obviously یہ بات صحیح ہے, ٹیکس کلیکشن آج فیصل واؤڈا صاحب کی طرف سے مرتضی وہاب صاحب گڈ ڈے فار یو, کافی ایڈمیشنز آ رہے ہیں بہرحال. جی مرتضی وہاب صاحب, یہ 18ویں ترمیم کا ہی معاملہ ہے, یا جس طریقے سے حکومت کا موقف آ رہا ہے کہ جناب NFC ایوارڈ کی تقسیم اور دوسرا کیسز بننے کے نتیجے میں صرف اور صرف 18ویں ترمیم کا شور ہے, حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس میجورٹی ہے نہیں, وہ کوئی ترمیم نہیں لا سکتے. 18ویں ترمیم کے حوالے سے PTI کی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. آپ ترمیم کی بات کریں سعدیہ, یہ قانون سازی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس وہ نمبرز ہے ہی نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیر حاصل گفتگو تبھی ہو سکتی ہے جب PTI والے بتائیں کہ ان کو 18ویں ترمیم جب یہ نہیں کر سکتے. تو میں بتاتا ہوں نا آپ کو, دیکھیں تبھی ڈیلیبریشن تبھی ہو سکتی ہے کہ اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیجئے نا کہ 18ویں ترمیم میں پرابلم کیا ہے.
میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم نے کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا. 18ویں ترمیم نے آپ کو خیبر پختونخوا کا نام دیا, گلگت بلتستان کو پروونشل سٹیٹس دیا, پریزیڈنشل پاورز کو سرنڈر کر کے آپ نے پارلیمان کو سٹرینتھن کیا, آپ نے کئی سالوں کے سٹاپیج کے بعد نیا NFC تشکیل دیا. تو میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم نے تو اس قوم کو ڈیموکریٹک نارمز کے لیے, پارلیمنٹری سپریمیسی کے لیے, ڈیموکریٹک نارمز کے لیے اس قوم کو آگے لے کے بڑھی ہے. آج تک مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جو 18ویں ترمیم کے ناقد ہیں, آپ ان سے یہ سوال پوچھیں کہ ان کا کرٹیسزم ہے کیا وہ نہیں چاہتے کہ جو ہیلتھ کے ادارے ہیں وہ صوبے چلائیں بہتر طریقے سے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ سیکٹری اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے اس کو تربت کے حالات بہتر پتہ ہیں, رحیم یار خان کے حالات بہتر پتہ ہیں, اس کو ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات بہتر پتہ ہیں, مٹیاری کے حالات بہتر پتہ ہیں؟ دیکھیں پاورز کو آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا, اور یہ سپرٹ تھا 18th امینڈمنٹ کا, اور آپ نے دیکھا کہ اسی 18th امینڈمنٹ بٹ یہ جو ہسپتالوں والا فیصلہ تھا مرتضی, آپ قانون کو بہتر سمجھتے ہیں, جس طریقے سے قانون بنانا پارلیمان کا حق ہے, اس کی تشریح کرنے والا ادارہ سپریم کورٹ ہے. سو اگر ان کا فیصلہ, اگر وہ کچھ میوزیمز ہسپتال چاہتے ہیں کہ جی اس کی تشریح غلط ہوئی ہے, واپس وفاق کو کیے جائیں, تو یو آر ایکچولی کرٹیسائزنگ دیئر ورڈکٹ. ان کا فیصلہ آپ عدالت پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں, حکومت نے تو نہیں لیے نا واپس. نہیں دیکھیں, ایک پہلی چیز سعدیہ, میں عدالت پہ یا پیپلز پارٹی عدالت پہ کرٹیسزم نہیں کر رہی ہے, وہ فیصلے کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے, اور فیصلے کے اوپر, عدالتی فیصلے کے اوپر آپ ہمیشہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم سندھ کے جو ہسپتال ہیں ان کو بہتر طریقے سے مینج کر رہے ہیں. ہم نے NICVD اور JPMC کا ہم فیکچولی پروف کر سکتے ہیں آپ کو آن گراؤنڈ کہ پہلے 2010 سے پہلے ان ہسپتالوں کی کیا سچویشن تھی, آج ان ہسپتالوں کی کیا پوزیشن ہے. میں بالکل آخری لمحات ہے, میں چاہوں گی مختصراً منسٹر صاحب اس کا جواب دے دیں, اور ساتھ ہی آج مرتضی وہاب صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی دی تھی. روز ہی ماشاءاللہ میڈیا سے بات کر رہے ہوتے ہیں, تو آج انہوں نے کہا کہ آپ کے جو گورنر صاحب ہیں سندھ کے, عمران اسماعیل صاحب, وہ سازشوں سے باز رہے ہیں, یہ کوئی عہدہ سیاسی عہدہ نہیں ہے. کیا سازشوں پہ لگایا ہوا ہے آپ نے گورنر صاحب کو؟ گورنر تو ہم نے سب سے بھولا آدمی دیا ہے سندھ کو, اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے نمبرز بھی نہیں کہ ہم لا پاس کرتے ہیں, لیکن سب ڈرے رہتے ہیں ہم سے, ہماری ہر بات سے. یہی ہماری جیت ہے. اور مرتضیٰ صاحب کی جو شکیں انہوں نے بات کی وہ ٹھیک شکوں کی بات کی, اس میں بہت سارے اچھی چیزیں بھی ہیں, کچھ ریزرویشنز ہیں, کچھ خراب بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر 18ویں ترمیم کی ہر شک بہت زبردست ہے. جن کو مرتضیٰ صاحب نے ہائی لائٹ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے, جو نہیں ہے وہ ہم سے نیکسٹ شو میں ڈیبیٹ کر لیں, اور اوپن فار ڈیبیٹ کرنے آ جائے. سر 1 منٹ میں نہیں آ سکتا نا مرتضیٰ بھائی, اب تو ختم ہو گیا نا وقت, اور آپ اتنے اچھے آدمی کہ میں آپ سے زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا ٹی وی کے اوپر. آپ مجھے ایک پوائنٹ تو بتائیں فیصل. سر آپ نے, سر میں آپ کو بتاتا ہوں, لا اینڈ آرڈر ہے سر, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے. مائزہ صاحبہ. اچھا, میں سعدیہ صرف یہ مینشن کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو ساؤتھ پنجاب کی بات کی نیشنل اسمبلی میں, ہم نے قرارداد بھی دی, ہم نے کہا کہ اس پہ جو ہے کام ہونا چاہیے, ساؤتھ پنجاب کو علیحدہ صوبہ بنانا چاہیے. PTI نے ان کو آدھا بزدار کے فارم میں, اور 2 فیڈرل منسٹر, ایک فیڈرل منسٹر اور ایک پروونشل منسٹر کے طور پہ جو ہے آدھا ساؤتھ پنجاب تو ان کے حوالے کر دیا ہوا ہے. تو اس پہ ہم نے جب یہ جمع کرائی قرارداد, تو ہمیں کوئی ان کے انفارمیشن منسٹر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, وہ کیبنٹ میٹنگ ختم نہیں ہوتی تو جواب دیتے ہیں, تو ادھر سے کمپلیٹ سائلنس کیوں ہے؟ ہمیں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں ان کی سٹانس کیا ہے, کیونکہ الیکشن میں تو بار بار یہ کہتے تھے کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے اور ہم بنا کے رہیں گے, تو اب یہ اتنی خاموشی اور کیوں؟ مائزہ صاحبہ اس پہ سب سے پہلا, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور اس پہ سب سے پہلا سوال تو میں نے کل بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں سے ہونا جو جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے آگے آئے, اس چیز پر ووٹ لیے, خسرو بختیار ٹائپ لوگ جنہوں نے الیکشن بھی اسی چیز پر لڑا, وزارتیں بھی لے لیں, اور اس کے بعد غائب ہیں, مکمل خاموشی ہے. ٹائم انفیکٹ میرے پاس ختم ہو گیا, ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. فیصل واوڈا صاحب, مائزہ حمید صاحبہ اور مرتضی وہاب صاحب, تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.